शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टेलीविज़न की मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात हमारे हैं हुसैन के साथ तस्लीम अहमद साबरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, वाक़या करबला इराक़ की सरज़मीन करबला में होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो वाक़या रूनुमा हुआ और होकर गुज़र गया। वाक़या करबला दर हकीकत एक तहरीक का नाम है। करबला एक मकसद का नाम है, एक मिशन का नाम है। करबला एक हकीकत का नाम है, बल्कि करबला एक इनकलाब का नाम है। करबला ने सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि इंसानियत को वक़ार बख्शा है, इंसान की तौक़ीर बढ़ाई है। क्या ऐसी वजह है, करबला में ऐसी क्या खुसूसियात पाई जाती हैं कि गर्दो गुबार ज़माने का भी उसे मिटा नहीं सका, उसके नकूश को ख़त्म नहीं कर सका है। वाक़या करबला में ऐसी क्या चीज़ पोशीदा है, ऐसी क्या सिफ़ात मौजूद हैं कि मज़हब व मिल्लत का तासुब बालाए ताक रखते हुए तमाम इंसानियत इस वाक़े की गर्विदा नज़र आती है। इंसान की तौक़ीर बढ़ने से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इंसान जिसके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज़ है वो उन पर फ़ख्र करता नज़र आता है। यही हमारा आज का प्रोग्राम है। सदाए करबला, वाक़या करबला, पैगाम करबला, पैगाम शब करबला, ये हमें क्या पैगाम दे रही है और ये इंसानियत पर किस तरह असर अंदाज़ हो रही है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपकी बहुत जानी पहचानी, हर दिल अज़ीज़, बहुत महबूब शख्सियात। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ स्कॉलर, आप तहकीक निगार भी हैं, क़िबला मुफ्ती एजाज़ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ एक और बहुत मोहतरम शख्सियत, बहुत प्यारी शख्सियत, हमारी हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मुफ्ती नूर अहमद रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत ही मुमताज़ आलिम दीन, आप मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर उन्हें देखते हैं, अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुमताज़ व मारूफ़ मोहतरम खुश आवाज़ सनाख़ा जनाब क़ारी असदुल हक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। क़ारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, वाक़या करबला इंसानी फ़िक्र को किस किस ज़ाविये से मुतासिर कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला ने जो एक हमारे सामने तासुर पैदा किया है, जो एक नक्श पैदा किया है, वो इस तरह का लाफ़ानी नक्श है कि इंसानी फ़ितरत और इंसानी तारीख़ के अंदर हम देखें तो लोग समझते हैं कि इंसान मर कर फ़ना हो जाता है और उसका मकसद और उसका मिशन भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़या करबला के ज़रिए, इकबाल ने जो शेर के अंदर जिसकी तरफ इशारा किया है, कभी ऐसा होता है कि रिश्ते जाँ को मरबूत रखने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इंसान स्ट्रगल करता है और अपनी हयात को आगे बढ़ा रहा होता है, और कभी ऐसा होता है कि इंसान हयात अबदी के लिए कोशा और कामरा होता है। तो हुसैन का जो वाक़या करबला है वो बुनियादी तौर पर उस हयात अबदी के लिए है। तो जो हयात अबदी के लिए कोशिश करता है उसके लिए ये हयात फ़ानी जो है ये भी एक लाजवाल और बेमिसाल बना दी जाती है। बेशक हुसैन चूँकि बुनियादी तौर पर कुरान के साथ रहे हैं और कुरान चूँकि लाफ़ानी है और कुरान ज़िंदा व जावेद है, तो हुसैन का मिशन, हुसैन का मकसद बुनियादी तौर पर वही है जो कुरान का मकसद और कुरान का मिशन है। इमाम हुसैन का कोई ज़ाती इसके अंदर एजेंडा था ही नहीं। अव्वल तो आखिर आप देखें, जितने खुतबात आपके मौजूद हैं, जितने कलिमात आपके घर वालों के मौजूद हैं, उसमें कहीं पर भी ज़ात नहीं पाई जाती। जहाँ पाई जाती है अल्लाह की बात पाई जाती है, रसूलुल्लाह की बात पाई जाती है। अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं तकाज़ा किया जा रहा।
تو جہاں پر اپنی نفی کر دی جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بقا عطا فرماتا ہے۔ جہاں اپنی ذات کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کو آگے کر دیا جاتا ہے، تو جو کہ خدا اور رسول کی ذات ایسی ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑتا ہے وہ کامران اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو پہلے دن سے سٹینڈ لیا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ آپ کا کوئی سٹیپ جو دیکھیں، آپ کا کوئی خطبہ جو دیکھیں، اس میں کہیں اپنی ذات نہیں کہ یہ اقتدار مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے۔ یہ اقتدار تو ان کے گھر میں ایسا اقتدار ان کو ملا ہے کہ سیدہ شباب اہل جنہ، جس پہ دنیا و ما فیہا کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ افتخار ایسا آپ کو ملا ہے کہ نواسہ رسول ہیں، ان کاندھوں پہ سواری پوری کی پوری بنو امیہ کی ذریت ایک طرف ہو جائے اور رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہونے والی شخصیت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جن کے بابا مرج البحرین اور جن کی امی جان مرج البحرین یلتقیان کا مصداق کامل ہوں، ان کا بھلا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ان کے اندر سے یہ موتی اور جواہرات جو برآمد لولو اور مرجان ہے، جو لولو اور مرجان ہیں، حسن نکلتے ہیں، حسین نکلتے ہیں، میری سردار جو ہیں حضرت سیدہ زینب نکلتی ہیں، تو یہ وہ جواہرات جو ہیں وہ وہاں سے وجود پاتے ہیں۔ لیکن ان تمام کا سرمایہ اگر ہم نچوڑ کر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ اقبال کا شعر ہے جو اس پس منظر میں اور انسانی تاریخ سے واقعہ کربلا کو جوڑ کر ہمارے سامنے ایک نتیجہ پیش کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماضی میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں اور اس کے بعد بھی ملتے ہیں کہ لوگوں نے جنگیں کی ہیں، مارکے بپا ہوئے ہیں، حق اور باطل کے مارکے بپا ہوئے ہیں، جہاں پر کفار اور مشرکین اور دشمنان خدا کو نیست و نابود کیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا، قتل کیا گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کربلا کے نقوش اتنے گہرے کہ ایک بظاہر جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو مارا گیا ہے اور تمام انسانیت اس پر فخر کر رہی ہے، اور جس طرح ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے ہمارے ہیں حسین، ہر انسان وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے ہیں حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو سلیم الفطرت ہوگا وہ سچ کو سچ جانتا ہوگا، تو حسین میدان کربلا میں سچائی کے علمبردار ہیں۔ بے شک۔ جو مانتا ہوگا کہ دنیا میں عدل ہونا چاہیے تو عدل کرنے والے ہیں حسین۔ بے شک۔ جو شخص جس کا ضمیر زندہ ہوگا تو وہ مانتا ہے کہ محبت بانٹنی چاہیے، تو امام حسین محبت بانٹنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ امید قرآن مجید فرقان حمید سے جو آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو محبت کن سے کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جناب حر جو اس فوج کے کمانڈر ہیں، آ کر لشکر روکتے ہیں امام حسین کا، اور امام حسین کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ جانتے ہیں اپنی بصیرت و بصارت سے کہ یہ مقتل گاہ ہوگی، اور جو پانی میرے پاس ہے اس کو سیو کر لوں، وہ جانتے ہیں نور ایمانی سے، مگر وہ حر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھے اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ عبادت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ عطا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ جوڑنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک لے جانے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حسین کا نظریہ، حسین کی فکر یہ ہے کہ اگر یہ بندے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پوری کائنات اللہ کی بننا چاہتی ہے، اور جو رسول کا ہو جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ تو حسین یہ چاہتے ہیں کہ ان کو در مصطفیٰ تک لے جاؤں، کیا بات، اور وہ در شیطان تک جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کے قریب ہو جائیں، اور اس پوری کائنات میں جو رحمان کا نمائندہ اعظم ہے اس زمانے میں حسین، اور حسین چاہتا ہے کہ بندے کو میں رحمان تک لے جاؤں، اور رحمان تک پہنچنا ہے تو مدینے والے تک پہنچنا ہوگا۔ اور مدینے والے کی زندگی میں کیا ہے؟ محبت بانٹنا، عطا کرنے والا۔ ہم نے دیکھا طائف کے میدان پہ، اب دیکھیں کبھی کبھی کیا چیزیں ملتی ہیں، کیا مماثلت ہے کہ وہاں سنگ باری ہوتی ہے تو دعا دی جاتی ہے، اور یہاں کربلا کے اندر سمجھایا جاتا ہے۔
اپنے نانا کی ایک ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں حسین میدان کربلا کے اندر. آج کوئی ولی ہاتھ اٹھا دے تو بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ حسین ہے. کیا بات. علامہ صاحب خود امام بھی واقف تھے اس سارے واقعے سے، اور اس کی اہمیت کی طرف میں اشارہ دلانا چاہ رہا ہوں. یعنی گویا آپ کے نزدیک اس مارکے کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ حج کا احرام عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے وہ حج جسے آج بھی لاکھوں خرچ کر کے لوگ زندگی میں ایک بار جا پاتے ہیں، امام نے فوقیت دی اور اہمیت دی. اس قدر اہمیت تھی. یہاں بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور بات بہت خوبصورت سوال بھی ہے، اور جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے بہت زیادہ لطف بھی آیا کہ واقعاً جو معنویت اور اس کی مقصدیت ہے کربلا کی، اگر وہ سمجھ لی جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یقیناً آج بھی کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے جی ہاں. بس کربلا کے بعد. یا پھر میں اور اس کو اگر آگے بڑھا کے کہوں گا تو اس انداز سے کہوں گا کہ دیکھیے حسین ابن علی، جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی ہدایت کی بات جب آئی تو کبھی کعبے کو کیا کہا؟ ہدی للعالمین، کہ یہ ہدایت کرنے والا عالمین کے لیے. یا کبھی قرآن سے کے بات آئی تو وہاں کہا للمتقین، یعنی یہ کیا ہے؟ ہدایت کرنے والا ہے متقین کے لیے. اور حسین ابن علی کے لیے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی. سبحان اللہ. یہ وہ مینارہ ہے. میرا حسین کون ہے؟ یہ مینارہ ہے دنیا میں، یعنی رہنمائی کے لیے روشنی اور اجالے کا وہ ستون ہے کہ جس سے تمام تاریکی جو ہے نا وہ اجالے میں بدل جائے گی. ہر تاریک قلب جو ہے وہ نورانیت کی طرف چلا جائے گا اگر حسین کو بسا لیا. یہ حسین کی دنیا میں آتا ہے کہ حسین کے پاس آؤ گے تو شعور ملے گا، بلندی ملے گی، آگاہی ملے گی، حریت ملے گی، انسانیت ملے گی، شرافت ملے گی. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ حسینیت کے پاس ہے. جی ہاں. اور ادھر سے چلے جائیں تو پھر کیا ہے؟ آخرت کی بات. دو ہی چیزیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. دنیا میں حسن کیا ہے؟ ہدایت مل جائے انسان کو. اور آخرت کی حسن کیا ہے؟ کہ نجات مل جائے. تو رسول اکرم ضمانت دے کے جا رہے ہیں کہ میرا حسین کون ہے؟ یہ ہدایت کا مینارہ ہے اور آخرت میں نجات کی کشتی ہے. یعنی گویا کہ پھر وہی پل صراط تک کی جو بات آئی ہے، اس سے آگے چلے جائیں کہ حوض کوثر تک. تو حسین ابن علی، اور دیکھیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پانی کا مسئلہ تھا تو پھر کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے نا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہاں پر نبینا حضرت اسماعیل ششماہ، چھوٹی کم عمر ہے، چلنے کے قابل نہیں تھے، تاریخی کی بتاتی ہے، اور پتھر پہ لیٹے، اور ایک طرف حضرت ہاجرہ صحیح کر رہی ہیں، اور کوشش، صحیح کا مطلب ہی کوشش ہے، کوشش کر رہی ہیں کہ اس معصوم کی جان میرے ذمے ہے. ایک طرف نبینا حضرت ابراہیم لے کے گئے. میں اکثر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کربلا کسی کو سمجھنی ہے تو قرآن سے جا کر کے دیکھو، اور حضرت ابراہیم کے جتنے واقعات ہیں ان سب کو اگر پڑھیں تو وہاں پر وہ پوری مقصدیت جس کی طرف اشارہ ہوا، تو وہاں پہ حضرت نبینا اسماعیل ایڑی رگڑے تو پانی نکل آتا ہے. تو یہاں پر اگر کیا ہے؟ فرزند رسول اگر میں کہوں کہ زمین پہ پیر مارے تو کوثر نہ آ جائے، یہ کوئی بعید نہیں ہے. اور میں کہوں گا معراج میرے رسول کو اسرا بعبدہ، خدا اپنے بندے کو لے کے گیا. رسول کا نزول ہے، بندے کا کیا ہے؟ عروج ہے. یعنی یہ اسرا کی سیر کرانے کس کو لے گیا؟ نبی نا، اپنے نبی کو لے گیا؟ جی ہاں. نہیں، رسول کو لے گیا، عبد ہی، اپنے عبد کو لے کے گیا. تو میرے رسول کی معراج عرش پر ہے، اور حسین ابن علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ انسانیت کی معراج کربلا میں ہے. یعنی یہ پیغام کیا بتا رہا ہے کہ کیا ہے؟ تلوار کے سائے میں، خنجر کے تلے سجدہ یہ آسان نہیں ہے. یعنی وہ منزل کہ جس کو آخری منزل کہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پھر کربلا کا مقصد اور اس کی صدائے کربلا، تو صدائے کربلا پوری دنیا میں ہر زمانے میں ہر شعور میں گزری. اسی لیے کہا
کہ شاعر نے وہ جملہ بھی کہا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، جی ہاں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وہ نیلسن مینڈیلا کو اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جب اس کو جیل کے اندر، خود کہتے ہیں کہ جب میں جیل کے اندر ہوں اور مجھے ایک مرتبہ عرصہ طولانی ہونے کے بعد یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب انسانیت کے لیے حریت نہیں ہے، تو وہیں اس جیل میں حسین ابن علی آتے، مصباح الہدیٰ۔ یہ حسین و منی کی جو منزل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے سب کچھ قربان کیا، لیکن ایک بات یاد رکھی اور وہی میسج قوم کے لیے بھی دیا کہ کیا ہے؟ جس نے خدا کو پایا اس نے کیا کھویا، واہ، اور جس نے خدا کو نہیں پایا اس نے کیا پایا۔ یعنی یہ حسین ابن علی نے یہی میسیج دیا کہ ہم اور آپ، اسی لیے بس ایک جملہ کہہ دوں میں کہ خدا کا وعدہ پھر کیا ہے، فَاسْکُرُونِی اذْکُرْکُم، سبحان، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ عام کر دوں گا۔ یہ کربلا والوں کا آج ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر دربار میں بھی کہیے، آپ UN سے لے کر کے کہیں تک چلے جائیے، ہر جگہ یہ حسین ابن علی کی جو صدا بلند ہو رہی ہے، یہ حسین کا کمال اپنی جگہ ہے، خدا کا وعدہ اپنی جگہ۔ صحیح۔ قاری صاحب قبلہ منقبت، بسم اللہ۔ فضائے نور سجادہ حسین جانتے ہیں، زمین کو عرش بنانا حسین جانتے ہیں۔ پسر علی کا ہوں، زغرا کا گود پالا ہوں، رسول ہیں میرے نانا حسین جانتے ہیں۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین، تسنیم صابری کے ساتھ محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ مفتی صاحب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اسے بہت کوٹ کیے جاتا ہے، غالباً مولانا ظفر علی خان کا یہ مصرع ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واصف صاحب کہتے ہیں یہی وظیفہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ جی، جبار واصف، جی جبار واصف صاحب کا۔ تو بات یہ دیکھیں کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا ہے، زندگی کو انسان مینٹین کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے بہت تگ و دو کرتا ہے، لیکن حیات ابدی کے لیے جو اسٹرگل کی جاتی ہے وہ لافانی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی یہ کوٹ ہوتا رہا، کوٹ ہوتا رہتا ہے، ہر جگہ کوٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں بات وہی آتی ہے نا گھوم کر کے، اگر دیکھیں اسلام واقعہ کربلا سے پہلے بھی موجود تھا، ختم نہیں ہوا تھا، مرا نہیں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ قیامت تک دین اسلام نے رہنا تھا۔ جی ہاں، صرف میں عرض کرتا ہوں ہر بار اس کے لیے کہ تعبیرات بدل جاتی ہیں،
تشریحات بدل جاتی، حاکم وقت اپنی مرضی اور ثوابدید کی بنیاد پر اسلام کی تعبیر و تشریح کرنے کا اختیار رکھتا۔ حسین نے جو کردار نبھایا وہ اس طرح نبھایا کہ جو اسلام اس سے پہلے موجود تھا خلافت راشدہ کے اندر، دور نبوت اور رسالت کے اندر، اس کو دوبارہ استبدادی خلافت کو ختم کر کے، یہ استبدادی حکومت کو ختم کر کے حسین نے دوبارہ منہج نبوت اور رسالت پر اسلام کی بنیادوں کو استوار کیا ہے۔ وہ تعبیر دے دی ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا، حبشی غلام کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ اسلام کی جو تعبیرات بدلتی جا رہی تھیں اور وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بنو امیہ کے دور میں بدلنا شروع ہو گئیں کہ اگر حسین اس کے سامنے بند نہ باندھتے، وہ سد باب نہ کرتے، وہ قربانی، وہ اپنے جذبات اور یہ تمام احساسات کو وہاں منظم نہ کرتے، تو قریب یہ تھا کہ پھر رسم کلمہ تو باقی رہ جاتی، لیکن اس کے اندر سے جو روحانیت ہے، جو اسلام کا فلسفہ ہے، وہ ختم ہو جاتا۔ ایک رویہ کربلا میں دیکھ لیا گیا، اب رویہ اور طرز طریقہ کار کو بدل کر امام زین العابدین نے دوسری اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ اس کے اثرات ہمیں دیکھتے ہیں کہ بنو عباس کے دور میں آنا شروع ہوئے اور پھر آگے تک چلتے چلے گئے۔ صحیح، ویلیوز بچائی ہیں، اقدار بچائی ہیں، سچ کو سچ کہنا بچایا ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہنا بچایا ہے۔ ہم اپنے یہاں اس کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں حسینیت کا؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا، جتنی شیطانی نیٹ ورک ہے جو ظلمت پر ہے، یعنی اندھیرے پر ہے۔ ابھی آپ کا جو سوال بھی تھا مفتی صاحب سے، دنیا بھی اگر اس کو دیکھیں ہم پس منظر سے، تو سورج نکلتا ہے تو نکلتے وقت روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جب اپنے عروج پر جاتا ہے تو اس کی حدت بھی محسوس ہوتی ہے اور اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھ سکے۔ تو حسین جو نظریہ دے کر جا رہے ہیں میدان کربلا میں، وہ ابھی ہو رہا ہے، رونما ہو رہا ہے، اس کی روشنی نکل رہی ہے، اور جب عروج آئے گا تو امام مہدی کے زمانے میں کس طرح عروج ہوگا کہ حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی۔ اچھا، رہا یہ آپ کا سوال کہ سچ کو سچ کہنے کی طاقت اور ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی طاقت، یہ جب ہی مل سکتی کہ جب آپ کا تعلق ایمانی طور پہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ دیکھیں، جب آخری زمانہ آئے گا، دجال آئے گا، تو دجال کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا بچہ، پڑھا ہوا بچہ دیکھے گا کہ اس کے چہرے، اس کے ماتھے پہ کاف آرا لکھا ہوا ہے، یا دوسری یونیورسٹیز کا نہیں، بلکہ جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا مضبوط ہوگا، وہ قلبی طور پہ، ایمانی طور پہ اس کو پہچان سکے گا۔ اس کی عرفان، اس کا عرفان اور پہچان اس لیول کا ہوگا، اس کی معرفت۔ جی تو بالکل، معرفت الہی کے لیے، معرفت مصطفیٰ کے لیے اب یہ کہنا پڑے گا، کربلا وہ دروازہ ہے کہ اگر جو اس میں داخل ہو جائے گا، کردار حسینی کو اپنا لے گا، وہ معرفت مصطفیٰ کو بھی اپنا لے گا، معرفت مصطفیٰ کو بھی پہچان لے گا، وہ معرفت الہی کو بھی پہچان لے گا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں کچھ چیزیں قرآن مجید فرقان حمید سے ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم سچ کو سچ کیسے کہیں اور جھوٹ کو جھوٹ کیسے کہیں۔ ہر زمانے کے اندر یہ معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک آیت میں بتایا گیا کہ آپ کی تخلیق کیوں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنات اور انسان کو جو پیدا کیا وہ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور بہت چھوٹا اس کی تشریح میں کر دوں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ عبادت ہوگا۔ بے شک۔ تو جب آپ اس ڈائریکشن پہ چلتے رہیں گے کہ مجھے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو وہ عبادت بنتا چلا جائے گا۔ بے شک۔ آپ کے اندر وہ نورانی قوت، وہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ آپ سامنے والے کو فیس کر سکیں گے۔ اس زمانے کے اندر وہ نورانی اور رحمانی طاقت نہیں ہے کہ ہم کلمہ حق بلند کر سکیں۔ امام حسین کا 18 سال کا بچہ بھی 30,000 کا لشکر ہے سامنے موجود ہے۔ جی ہاں، کچھ روایت میں 20,000 بھی، مختلف 18,000 بھی، کم رکھ لیں 12,000 بھی ہیں، کم رکھ لیں 6,000 بھی ہیں، یہاں 72 ہیں، وہاں 6,000 ہیں۔ جی ہاں، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا افرادی طاقت کا تو ہے نہیں، یہاں نظریے کی جنگ ہے، جی، یہاں نور ایمانی کی جنگ ہے۔ جی، یہاں 18 سال کا بچہ بھی شیر ہے، یہاں 13 سال کا قاسم بھی شیر ہے، یہاں انو محمد بھی شیر ہے، یہاں 33 سال کا عباس بھی شیر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جس کے دل کے اندر معرفت الہی جتنی ہوگی وہی اسی طرح مقابلہ کر سکے گا۔ اس زمانے کے ینگسٹر اور نوجوانوں کے لیے دجالی قوتیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں، شیطانی طاقتیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں۔ روئے زمین پر اب جتنا شیطانی نیٹ ورک بلند ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں آ جائیں تو پھر آپ کو سچائی کا ساتھ دینا ہوگا، صحیح، آپ کو حق کہنا ہوگا،
آپ کو جھوٹوں سے دور رہنا ہوگا، آپ کو اپنے دل کے اندر نفرت کو نکال کر محبت کو ڈالنا ہوگا، بہت اچھی اور بات۔ آپ کو اپنے الفاظوں میں توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا بننا ہوگا۔ بہت اچھی اگر آپ جوڑنے والے بن جائیں گے تو پھر آپ کردار حسینی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ مسعودی صاحب مجھے اجازت دیجئے ایک منقبت شامل کر لیں، وقفے کے بعد میں پہلے آپ ہی کی طرف آتا ہوں۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ قاری صاحب بسم اللہ۔ نبی کے دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے۔ نبی کے دین کا پاسباں کون ہے؟ حسین ہے۔ علی و فاطمہ کی جان کون ہے؟ حسین ہے۔ عبادتوں ریاضتوں عزیمتوں شجاعتوں، عبادتوں ریاضتوں عزیمتوں شجاعتوں، شہادتوں کی داستان کون ہے؟ حسین ہے۔ شہادتوں کی داستان کون ہے؟ حسین ہے۔ انا بن الحسین کس کے واسطے کہا گیا؟ انا بن الحسین کس کے واسطے کہا گیا؟ ہے جس کے حق میں یہ بیان کون ہے؟ حسین ہے۔ ہے جس کے حق میں یہ بیان کون ہے؟ حسین ہے۔ جناب حق کا ترجمان کون ہے؟ میرا نبی۔ جناب حق کا ترجمان کون ہے؟ میرا نبی۔ میرے نبی کا ترجمان کون ہے؟ حسین ہے۔ میرے نبی کا ترجمان کون ہے؟ حسین ہے۔ علی و فاطمہ کی جان کون ہے؟ حسین۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف
मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नाज़रीन खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे हैं हुसैन, मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम। और पैगाम सदाए करबला क्या है, पैगाम शब करबला क्या है, ये पैगाम का वक्त है। मसूदी साहब क्या फरमाते हैं, पैगाम क्या है करबला का आज के पैगाम लिए? तो आज भी मैं कहूँगा कि अगर हम ये देखें कि सबसे आखिरी लम्हात के हुसैन इब्न अली के जुमलात क्या है, तो आपने एक ही सदा दी है कि जब सारे शोहदा रह गए करबला पे लेट गए और अब हुसैन इब्न अली तन्हा रह गए थे, तो उस वक्त एक जुमला उन्होंने कहा, हल मिन नासरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरा मददगार बने। अच्छा, मेरा मददगार बने या मेरे नाना के दीन का मददगार बने, इसलिए कि हुसैन इब्न अली का क़याम जो है वो नाना के दीन के लिए है। तो लिहाजा हुसैन इब्न अली अपनी मदद और अपनी औनियत के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि दीन इस्लाम की क्या है नुसरत के लिए आवाज़ दे रहे हैं। और वहाँ पर फिर वादा पूरा होता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। शर्त है कि साबित कदमी हुसैन इब्न अली ने दिखाई। आपका एक सवाल भी था और एक शेर भी था उसी हवाले से कि हुसैन इब्न अली ने तो कर दी, नाना से वफ़ा को अदा कर दिया कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने, तो खुदा क्या कह रहा है, हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, फिर करबला वालों के लिए लौह कलम कोई शय नहीं रह जाती जिस माना में हम देखते। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इजाफ़ा कर देता हूँ कि ख़ुद क्या है कि ये जो की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, तो हुसैन इब्न अली ने मोहम्मद से वफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा पूरी की है। हम हुसैन इब्न अली से तो कहेंगे कि मोहम्मद और आले मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। और आपने कहा कि वो हज छोड़ करके करबला गए, तो बस एक जुमला कहूँगा और इजाज़त ले लूँगा कि अब नाना का दीन बचाना था। हुसैन अपना हज करें या उम्मत के हज की हिफाजत कर दे। लिहाजा हुसैन इब्न अली ने अपने हाथ से पहना हुआ कफन कहाँ है कि एहराम की सूरत में उतार दिया। वाह। लेकिन शायद ये कह के गए होंगे काबे से कि काबा गवाह रहना। आज अगर हुसैन अपनी पसंद का कफन उतार रहा है तो फिर ये तेरे प्यारे हबीब का नवासा करबला में फिर कफन नहीं मांगेगा किसी। अल्लाह, फिर मैं बेगोरो कफन ही आऊँगा। अगर मैंने अपना कफन उम्मत के हज पर कुर्बान किया तो फिर मैं बेकफन ही सही, यही मैं उम्मत को कफन दे के जाऊँगा। इसीलिए आज तक कहते हैं कि एक अहमियत है करबला के कफन की भी, शायद उसकी यही वजह है कि हुसैन इब्न अली बेगोरो कफन, कोई भी इंसान बेगोरो कफन नहीं जाता, मगर इंतहाई मज़लूमियत ये थी कि प्यासा भी था, पुश्ते गर्दन से ज़िबा भी हुआ, कता भी हुए, लेकिन नाना के दीन पर क्या है अपने आप को, अपनी आल को निछावर कर दिया। बेशक। मुफ्ती साहब, सदाए करबला क्या है? इसमें दो लश्कर हैं, एक हुसैन का लश्कर और एक यजीद का। वहाँ इबादत है, रियाज़त है, मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है। यहाँ जुल्म है, हसद है, तकब्बुर है, हसद है, चापलूसी है। इस ज़माने में मुझे देखना है मैं किस लश्कर में खड़ा हूँ। मुझे जुल्म पसंद है या मुआफ़ करना पसंद है? मुझे इंसानियत पसंद है या इंसानियत पे होने वाले जुल्म को करना पसंद है? मुझे मुआफ़ करना पसंद है या अकड़ जाना पसंद और ये कहना कि मेरी लाश पे मेरा सगा भाई भी नहीं आएगा, मैं तमाम रिश्ते नाते तोड़ देता हूँ या मैं मुआफ़ कर देता हूँ? अगर मैं मुआफ़ करने वाला हूँ, अता करने वाला हूँ, फिर तो हुसैन की लश्कर में। और अगर नहीं हूँ तो फिर मुझे जनाब हुर की तरह नारे तकबीर बुलंद कर कर अपनी सारी फ़िरौनियत, हसद, बुग़्ज़, अदावत को फेंक कर कलमे तैयबा पढ़ कर
نعرہ تکبیر بلند کر کر امام حسین کے لشکر میں آنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، حسین کے لشکر میں آنے کے لیے آپ کو دل کو صاف کرنا ہوگا۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو جتنے گناہ ہیں سب کو نکال کر پھینکنا ہوگا اور پاکیزہ طیب طاہر دل لے کر آنا ہوگا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ قلب سلیم پسند آ جائے۔ اور اللہ قلب سلیم کو پسند کرتا ہے، فرعونیت کو پسند نہیں کرتا، انائیت کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ للہیت کو پسند کرتا ہے۔ اور اس زمانے میں لوگوں کو انائیت پسند ہے، تو للہیت کے لیے انائیت کو پھینک دیے، یزید کو نکال دیں، حسینیت کو لے آئیے۔ واہ واہ، اچھا یہ ان کی بات سے مجھے یاد ہے، ایک تو صدائے کربلا ہے کیا، اور وہ کہا نا کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں، تو گویا دو ہی قومیں بچ گئیں پوری کائنات میں، کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخری سوال جو مجھ سے آپ نے کیا تھا اس کا ایک نتیجہ یہ دیکھیں آپ کہ حسین کے لشکر میں تو اپنے اور پرائے سب آ رہے ہیں، حر بھی آ رہا ہے، ابی ابن مظاہر بھی وہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون آ رہا ہے راستے کے اندر، تو وہاں تو غیر بھی اپنے بنائے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن کربلا کا فوری اثر یہ دیکھیں کہ یزید کا اپنا بیٹا اس کا اپنا نہ رہا، جی ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ پھر اس کی آگے نسل کے اندر جا کے دیکھیں تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو آپ ناراض ہوئے اور 20 کوڑے لگوائے اس کو۔ جی ہاں، تو بات یہ ہے کہ کربلا نے اس وقت بھی تاثر چھوڑا، اس کے بعد بھی چھوڑا۔ اور یہاں مولا کائنات کا ایک بس مختصر سا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ معاشرہ جو ہے وہ ظلم و ستم اور کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، لیکن عدل و انصاف کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ جی ہاں۔ تو حسین نے عدل و انصاف کا علم بلند کیا، اس لیے معاشرے کے اندر اور معاشروں کے اندر حسین بھی باقی ہے، حسینیت بھی باقی ہے۔ واہ، اور یزید نے دوسرا راستہ اختیار کیا ظلم و بربریت کا اور خلاف حق و انصاف کا، تو لہٰذا یزید بھی مٹ گیا اور یزیدیت بھی مٹ گئی۔ یقیناً مجھے آپ نے وہ جبار واصف کے شعر پڑھا تھا تو مجھے میں وہ پڑھنے لگا، لیکن کچھ اور آپ چونکہ احباب تشریف فرما ہیں اور بعض اوقات لوگ دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ایک منقبت ہے اس کے چند اشعار کہ وہ گھر چراغ تھا اور تیر گی یزید کی فوج، وہ گھر چراغ تھا اور تیر گی یزید کی فوج، علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج، علی کے نور میں کیا دیکھتی یزید کی فوج، اور فرات فرت ندامت سے منہ چھپاتا ہوا، فرات فرت ندامت سے منہ چھپاتا ہوا، اور اپنی پیاس چھپاتی ہوئی یزید کی فوج، اور اپنی پیاس چھپاتی ہوئی یزید کی فوج۔ یہ شعر کمال ہے اور آج کل کے ماحول کے مطابق بھی ہے کہ لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، وہی حسین کا کنبہ وہی یزید کی فوج، وہی حسین کا کنبہ، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، وہی حسین کا کنبہ وہی یزید کی فوج، اور خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا، خدا حسین سے پوچھے گا کیا کریں ان کا، یہ اہل کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج، یہ اہل کوفہ ہیں اور یہ رہی یزید کی فوج۔ اور ایک سوال میں نے کیا تھا، آخری شعر، ایک سوال میں نے کیا تھا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بظاہر اس کے اثرات نظر نہیں، اس وقت فوراً اس طرح نظر نہیں آئے کہ یہ ایک کامیابی ہے، تو یقیناً ایک کامیابی ہے۔ یہ اس کا جواب بھی ہے آخری شعر کہ ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا، ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے، یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج، ہمارا دین ہمیں من و ان پہنچ گیا ہے، یزید کیا ہوا اور کیا ہوئی یزید کی فوج، لڑائی آج بھی جاری ہے آب و تاب کے ساتھ، وہی حسین کا کنبہ وہی یزید کی فوج۔ میں تینوں علماء کرام، مفتی اعجاز بشیر صاحب، مفتی نور رحمانی صاحب، جناب قبلہ مسعودی صاحب، قاری صاحب، آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب انشاءاللہ آخر میں
منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہمارے ہیں حسین اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، اس پروگرام کے ساتھ ہمارے ہیں حسین۔ کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن کا جھولا فرشتے سلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین